अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अज़ीज़ लोकापल्ली। आइए, आज मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ कव्वाल मुकर्रम अली वरसी, भोपाल से। ये आए हैं हज़रत सैयद फ़तेह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में। अच्छे इंटरनेशनल कव्वाल हैं। इन्होंने हर सतह पर, हर जगह अपनी आवाज़ की जादूगरी से लोगों का दिल जीता है। आइए, इस मौके पर आज हमें भी हुबली में वो आए हैं। हम इनका फ्रीडम न्यूज़ के जानिब से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। ये बहुत ही खुशी है कि आज ये हमारे पहले कव्वाली कितनी उम्र में और कहाँ पर बोली है, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप तमामी हज़रात का खैर मक़दम है, जो लोग भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हुबली के हमारे जनाब सलीम तबोली साहब का, जिन्होंने मुझे दूसरी बार यहाँ पर हाज़री का मौका दिया हज़रत शाह फ़तेह अली शाह रहमतुल्लाह अलैह में। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मैंने किस उम्र में शुरू करा, तो मेरा सबसे पहला परफॉर्मेंस जो रहा है वो 14 साल की उम्र में रहा है, और तकरीबन 24 साल का वक्फ़ा मुझे गुज़र गया है। पूरा वक्त इसमें 24 साल का मुझे पूरा वक्त लग गया है अभी तक जी। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजातन पाक के फजल करम से कव्वाली किंग जिनको कहा जाता है पूरी दुनिया में, जिनका नाम मकबूल है, हाजी ग़ुलाम फ़रीद मकबूल अहमद साबरी साहब, उनसे मेरी शागिर्दी है। मैंने उनसे गंडा बनवाया है और उन्हीं से सीखा है मैंने जी। तो मेरे शोज़ होते ही हैं। पूरा परफॉर्मेंस मैंने ऑल इंडिया में कर चुका हूँ। महफिल समा, स्टेज प्रोग्राम, कुछ सीरियल्स में भी पढ़ा है। इसके अलावा हिंदुस्तान के बाहर दुबई, अबू धाबी भी मुझे जाने का शर्फ हासिल हुआ है मौला पंजातन पाक के फजलो करम से, और बहुत अच्छा लगता है। और असल में उन्वान जो हमने रखा है, जो कव्वाली का असल उन्वान है, वो एक शेर अर्ज़ कर दूं कि सुना सुना के गमे इश्क के फसाने को लगा रहा हूँ तेरी राह पे ज़माने को। तो कव्वाली का जो दरअसल मिशन है वो ज़रिया तबलीग है। जहाँ तक इस यहाँ मतलब बुज़ुर्गों ने इसको ज़रिया तबलीग कहा है। अब हम देखते ही हैं कि इस वक्त मनोरंजन का भी सामान कव्वाली बना हुआ है। तो हमारा पैगाम यही है कि लोग कव्वाली को पैगाम की तरह ही इसको इस्तेमाल करें, और पढ़ने वाले भी कुछ ना कुछ इसमें पैगाम देते रहें। बहुत ही खुशी हुई सर, आपने जो अब तक के जो अपने हालात बताए कि आपने 14 साल की उम्र में जो है पहली कव्वाली का आगाज़ किया। ये बहुत ही खुशी की बात है। हम चाहेंगे सर कि आप जो हुबली के सैयद फ़तेह शाह अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए थे, तो हम भी सुनना चाहेंगे कि अगर आप चंद अशियार उनके बारगाह के अगर हमारे सामने पढ़ेंगे तो बहुत ही सुकून व इत्मीनान होगा। सुकून मिला। मैं जैसा कि यहाँ कल आ गया था, और उसके बाद मेरी हाज़िरी भी हुई दरगाह शरीफ पे, और बहुत मकबूल हाज़िरी हुई। और मैं फिर से शुक्र अदा करता हूँ मेरे भाई जनाब सलीम तबोली साहब का, जिन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया इस बारगाह में शहनशाह हुबली के मज़ार अक़दस पर। और चंद अशार में उनकी शान में पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, जो हज़रत बेदम शाह साहब वारसी रहमतुल्लाह अलैह के शेर हैं। वो फरमाते हैं कि हो के रूह पोश न दिल तोड़ तमन्नाई का, हौसला पस्त न कर अपने तू शेदाई का। हम भी बांधेंगे तेरे इश्क में एहराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लेलाई का। रात कटती ही नहीं है चांद ये उनसे कहना, दिन गुजरता है तड़प कर तेरे शेदाई का। और जीते जी सर न उठे यार के दर से बेदम, के मज़ा है इसी चौखट पे जिभी साई का। तो जैसा कि आपने अभी मुझसे अशार सुने, तहत में मैंने सुनाए थे, मगर आपकी ख्वाहिश पर मैं उसको तरन्नुम में दो शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ। हो के रूपोश न दिल तोड़ तमन्नाई का, हो के रूपोश, हो के रूपोश न दिल तोड़ तमन्नाई का, हौसला पस्त न कर अपने तू शेदाई का। हौसला पस्त पीर फतेहुल्लाह शाह, हौसला पस्त। हम भी बांधेंगे तेरे
عشق میں احرام جنوں ہم بھی دیکھیں گے، تماشا تیری لیلائی کا ہم بھی دیکھیں گے۔ اور اس مقطع کے ساتھ دعا یہ مانگتا ہوں کہ مولا ہم سب کے لیے یہ کرم فرما دے جو بیدم شاہ صاحب نے فرمایا ہے اپنے مقطع میں، جیتے جی سر نہ اٹھے یار کے در سے بے دم، جیتے جی سر نہ اٹھے یار کے در سے بے دم، کہ مزہ ہے اسی چوکھٹ پہ جبیں سائی کا، کہ مزہ ہے۔ آپ کا مشہور کلام جو ہے، اب تک آپ نے اتنے سارے جو ہے قوالی گائے ہیں، آپ سب سے زیادہ جو پسند کرتے ہیں، اگر ہمارے سامنے بتائیں گے، اگر بولیں گے تو بہت خوشی ہوگی سر۔ جی، میرا مشہور زمانہ کلام جس کی وجہ سے میرا نام بہت مشہور ہے، وہ کلام ہے اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، ابو طالب کے گھرانے کا مسلمان ہوں میں۔ اور دوسرا کلام میرا جو سیدہ پاک کی شان میں ہے، تنہا نبی کے علم کی وارث بطول ہیں، پردہ نشی بھی ہو کہ وہ بالکل رسول ہیں۔ انہی دونوں کلام کی وجہ سے میری پوری دنیا میں ابھی اس وقت خاص پہچان ہے۔ اور یہ کلام جو دونوں کلام ہیں، اس پر حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری عطائے رسول رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خاص نگاہ کرم ہے، وہیں سے اس کی ابتدا بھی ہوئی اور بڑا فیضان ہے۔ اور ہم جو جس بارگاہ میں اس وقت یہاں موجود ہیں قطب حبلی میں، یہ سب مدینے کی کرن ہے۔ ایک شعر نظر کرتا ہوں کہ روشنی پائی ہے مدینے سے، یہ کرن آئی ہے مدینے سے، کس طرح مکے سے مدینے کی جانب ایک نام خدا کا تار چلا، لا الہ کے کھمبے گڑے اور الا اللہ کا بلب لگا، مکے سے مدینے کی جانب یہ بجلی آنے جانے لگی اور نام خدا کے تاروں میں توحید کی بجلی آنے لگی۔ مکے سے پھر ایک تار چلا، وہ طیبہ میں جا کے وہ بھی لگا، وہاں سے پھر ایک تار چلا نجف میں جا کے وہ بھی لگا، نجف سے پھر ایک تار چلا بغداد میں جا کے وہ بھی لگا، بغداد سے پھر ایک تار چلا اجمیر میں آ کے وہ بھی لگا، اجمیر سے پھر ایک تار چلا وہ پاک پٹن میں جا کے لگا، پھر وہاں سے بھی 2 تار چلے کلیر دلی میں آ کے لگے، حبلی میں بھی ایک تار لگا، وہ جگمگ جگمگ جلنے لگا۔ اور یہ وہی تار ہے، یہ اسی تار کی روشنی ہے جو اس وقت قطب حبلی کی ہم محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ ایک مرد مجاہد جس کا نام حضرت ٹیپو سلطان ہے، جس وقت وہ اس بارگاہ میں سوالی بن کر آتے ہیں اور اپنی فتح کے لیے حضرت فتح علی شاہ کی بارگاہ میں جب وہ دعا کرتے ہیں کہ حضور آپ کے نام کی برکت سے مجھے فتح عطا فرمائے، اس کے بعد ہی جناب الحاظ ہمارے جو دلوں کے قریب ہیں اور جن کا پوری دنیا میں لوگ بڑے احترام سے نام لیتے ہیں، حضرت ٹیپو سلطان صاحب، ان کی فتح کا راز بھی حضرت فتح علی شاہ سرکار ہیں رحمۃ اللہ۔ کل کی محفل میں آپ جو آئے تو آپ کو کیسا لگا، اور فریڈم نیوز کی جانب سے آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت؟ تو کل کی محفل میں مجھے بہت اچھا لگا، لوگوں کا ذوق شوق دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور زیادہ خوشی مجھے یہ ہوئی کہ بچوں میں بھی اس وقت جو ذوق شوق ہے سننے کا، یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پورے ہندوستان میں جو نیو جنریشن ہے وہ اہل بیت کی طرف آ رہی ہے اور وہ جناب ابو طالب کی شان میں سننا چاہتی ہے، اہل بیت کی شان میں سننا چاہتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ کام ہمارے بڑوں کو کرنا چاہیے، یہ کام مسجدوں سے ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی مولا کی بڑی مہربانی ہے کہ خانقاہوں سے اور انہی قوالیوں سے یہ نظام آج بھی جاری اور ساری ہے۔ اور میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ بارگاہوں سے جو لوگ بھی جڑتے ہیں وہ صاحب کسی ایک مذہب کے نہیں ہوتے، ہر مذہب کا آدمی وہاں جڑتا ہے، اور بارگاہوں سے ہی ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب، قومی ایکتا کے پیغام عام ہوتے ہیں۔ ابھی خاکسار کا ایک نظم اس خاکسار نے ہی لکھی تھی، اس ہندوستان کے حالات پر اس کے چند اشعار پیغام کے طور پر میں نظر کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے چینل کی جانب سے پورا ہندوستان اس سے فیضان اٹھائے اور لوگ اس بات کو سمجھیں۔ میں نے ابھی ہندوستان کے حالات پر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اشعار کہے تھے کہ وہ آدمی دل کو میرے اچھا نہیں لگتا، وہ آدمی دل کو میرے اچھا نہیں لگتا، ہندوستان سے جو بھی محبت نہیں کرتا، مذہب کے ٹھیکیدار ہمیشہ لڑائیں گے، مذہب کے ٹھیکیدار ہمیشہ لڑائیں گے، دل اپنا بھروسہ کبھی ان پر نہیں کرتا۔ اور میں ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں،
اور مسلمان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت نہ ہندو مذہب سکھاتا ہے نہ اسلام سکھاتا ہے. یہ کچھ کٹر پنتھی لوگ دونوں طرف ہوتے ہیں جو آپس میں ہمیں لڑاتے ہیں. میں اپنے ہندو بھائیوں سے خاص طور سے اس شعر پہ توجہ چاہتا ہوں کہ تاریخ ہے، اس کو آپ اگر دیکھیں کہ شبری کے کھا کر بتایا شبری کے ہاتھ سے، کھا کر بتایا دنیا کو شبری کے ہاتھ سے. شبری سے آپ سب واقف ہوں گے، جو لوگ شری رام سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں شبری کون ہے. کھا کر بتایا دنیا کو شبری کے ہاتھ سے، نفرت جہاں میں رام کسی سے نہیں کرتا. اور جو بھکت ہو رحمان کا دشرت کے لال کا، وہ ہندو مسلمان کی باتیں نہیں کرتا. تو میرا پیغام یہی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب محبت سے رہیں، سارے مذہب کے لوگ اور سارے لوگ، اور ہمارے اسلام کے اندر بھی جتنے لوگ اس وقت فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، مشرب سے ہوں، ہم سب کو کلمے کی بنیاد پہ تو کم سے کم ایک پلیٹ فارم پہ اس وقت آنا چاہیے. وقت کا تقاضا یہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں خاصیت یہ ہے کہ قومی یکتا کے لیے جو ابھی میں نے، اور گنگ جمنی تہذیب کے لیے میں نے آپ کے سامنے اشعار پڑھے، آپ یقین جانیے کہ میں صرف اوپری دل سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ اس وقت میرے ساتھ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو سالوں سے ہیں میرے ساتھ جو طبلے پر ہے، پورا ہندوستان جس کو پسند کرتا ہے، میرے ساتھ راجیو راؤ، وہ طبلے پر ہے میرے ساتھ، راجیو راؤ. اس کے علاوہ میرے ساتھ جو سیکنڈ ہارمونیم پہ جو سنگت کرتا ہے وہ ہے منجیت راؤ. اور اس کے علاوہ میرے ساتھ سنجے راؤ بھی موجود ہیں. ڈھولک پہ میرے ساتھ جو پرفارم کرتا ہے رونیش ہے اور بھورو ہے. یہ لوگ سب ہمارے ہندو سماج سے ہی موجود ہیں. اور ایک جگہ پر مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی پارٹی میں کیا ہندو لوگ بھی ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں ہیں. تو انہوں نے کہا صاحب کہ مسلمان کینڈیڈیٹ نہیں ہے آپ کے پاس کیا؟ تو میں نے کہا صاحب نہیں، میرے پاس مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، دونوں بھی. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو لے کے آ جائیے گا. تو میں نے کہا صاحب میں آپ کا پروگرام کر نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں یہ سب چیزوں میں فرق نہیں جانتا ہوں، ہندو اور مسلمان. میں انسانیت میں وشواس رکھتا ہوں، کیونکہ ہم جس کا نام لیتے ہیں پنجتن پاک کا، امام حسین علیہ السلام کا، ان کا پیغام انسانیت کا ہے. اور اپنی بات کو ختم کروں گا اس شعر سے، جو دنیا کا مشہور نام استاد جوش ملی آبادی نے فرمایا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آئیے اب میرے ساتھ موجود ہیں سلیم تم، جو انہوں نے قوال صاحب کو جو بلا کر یہاں پر جو خدمات انہوں نے کی ہے، آئیے اب ان سے بھی بات کرتے ہیں، دیکھیں گے وہ اس وقت کیا اللہ کہتے ہیں. برکت ہو. مجھے بڑی یہ خوشی ہوئی، میری ایک ہی بات پہ مکرم بھائی آنے کے لیے ریڈی ہوئے، اور بابا کا بڑا کرم ہوا. بہت سکون کے ساتھ میں کل محفل سما ہم لوگ سنے، ہمارے دلوں کو بہت سکون ملا. بس جو مولا ابو طالب کا جو ذکر ہوا اس سے ہماری روح تازہ ہوئی. بس میری بات کو ختم کرنا میرے چاہتا ساتھ موجود ہیں محمد غوث لودھی، یہ انہی کے درمیان موجود ہیں. آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے قوال صاحب نے جو انٹرویو دی ہے، یہ سننے کے بعد انہیں کیا محسوس ہوا، ہم انہی کی زبان سنیں گے. برکاتہ ہو. مکرم علی وارسی صاحب کے انٹرویو سننے کے بعد، ان کی زندگی کا جو بھی تھا، میں نے مطلب پڑھنے کے بعد مجھے ایک چیز ریئلائز ہوا ہے کہ واٹ ایور یو ڈو یو ہیو ٹو بی اے ماسٹری. واٹ ایور یو ڈو یو ہیو ٹو بی اے ماسٹر. اوکے، واٹ ایور یو ڈو یو ہیو ٹو بی اے ماسٹر. مطلب آپ جو بھی کر رہے ہو اس میں آپ کو ایک ماسٹری حاصل کرنی چاہیے. آپ اگر ماسٹری حاصل کریں گے پوری دنیا بھر میں آپ کا نام روشن ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کی آپ کو دعا ہونی بہت زیادہ ضروری ہے. صوفیزم سے آپ کنیکٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو بس سر ایک بہت بڑے مطلب آج کے یوتھ کے لیے اور ہم سب لوگوں کے لیے سر کی زندگی بہت بڑا ایک انسپریشن ہے. سر کو میں بہت بہت شکر گزاری دیتا ہوں کہ اپنا ویلیبل ٹائم دیے ہیں.